माजिद मकसूद हेर, आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो 15 साल हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसके हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे आपको पता है दोस्तों कि अभी मुल्क में इलेक्शन अनाउंस हो चुकी हैं, तो इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंट है और वो उनका कहना है कि उन्होंने सिंध में बहुत बड़े काम किए हैं, इसीलिए वो कॉन्फिडेंट है कि उनको इस दफ़ा पहले से भी ज़्यादा जो वोट मिलेंगे और पहले से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। तो आज इस प्रोग्राम को हमने कंडक्ट करने के लिए हमारे एक दोस्त जो डान से रिप्रेजेंटेटिव है, डान में काम करते हैं, मंजूर चांडियो साहब, उसको हमने इस प्रोग्राम में आज दावत दी है, वो हमारे साथ है। आज उनसे हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। तो मंजूर साहब, मेरी आवाज़ आपके पास आ रही है? माजिद मकसूद है दोस्तों, आज हमने जो सॉरी माजिद मकसूद है दोस्तों, आज हमने जो प्रोग्राम में जो स्पेशली आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो 15 साल हुकूमत है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्शन मुल्क में अनाउंस हो चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट है और उनका कहना है कि उन्होंने 15 साल में सिंध की बड़ी खिदमत की है, इसीलिए उनको इस दफ़ा जो 2024 की जो इलेक्शन है उसमें पहले से भी ज़्यादा सीटें मिलेंगी। अब इस सूरत हाल में आज हमने एक डान के रिप्रेजेंटेटिव जो डान में काम करते हैं, मंजूर चांडियो साहब, वो आज हमारे साथ मौजूद है। आज हम उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं। तो मंजूर साहब, मेरी आवाज़ होपफुली अब आ रही होगी आपके। देखिए माजिद साहब, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वफाकी पार्टी मतलब बनी थी और इसको वफाक में हुकूमतें बनाने का मौका भी मिला, गो कि इसकी लीडरशिप सिंध से थी। लेकिन असल बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक हुकूमती पार्टी नहीं है। इनका जो बुनियाद पड़ा वो बेसिकली बहुत अच्छे लोगों ने बुनियाद डाला। भुट्टो साहब ने इसको लीड किया और ये एक इसके बुनियाद डालने का मकसद था किसी डिक्टेटर को भगाना, क्योंकि ये अलग बात है कि उसी डिक्टेटर के इंट्रोडक्शन से भुट्टो साहब सियासत में आए, लेकिन उसी डिक्टेटर को भुट्टो साहब और पीपल्स पार्टी ने किक आउट किया। ये तो कम मतलब मिलता है कि उसी जो जो मतलब उनका ये, बल्कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा होता आता है कि जिसको फैसिलिटेट किया जाता है वही फिर उन डिक्टेटरों को अपने उस मैदान से हटा देते हैं जब वो उनको आवाम की बैकिंग हो जाती है। तो पीपल्स पार्टी आवाम की बैकिंग से आई और वो एहतजाजी पार्टी बन के आई, मज़ाहमती पार्टी बन के आई, किया जालक के खिलाफ जदोजहद की, मुशर्रफ के खिलाफ जदोजहद की। लेकिन पीपल्स पार्टी कभी भी गवर्नेंस की पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी एहतजाजी पार्टी है, मज़ाहमती पार्टी है। पीपल्स पार्टी हुकूमत करने की पार्टी नहीं है। उन्होंने एहतजाज अच्छा किया, मज़ाहमत अच्छी की, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी गवर्नेंस अच्छी नहीं की। इतनी बैड गवर्नेंस की कि इसकी ये एक ग्लोबल एग्जाम्पल है कि वर्स्ट गवर्नेंस किससे होती है, कि इनके पास बहुत से मतलब वसाइल थे, बहुत से इनका क्योंकि ये जमहूरी पार्टी थी पाकिस्तान में, बहुत बहुत मतलब काले दौर आए। उन काले दौरों में पीपल्स पार्टी जब आगे आई तो दुनिया की जो और जमहूरी ताकतें थी, सोशलिस्ट ताकतें थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी वर्ल्ड जो इंटरनेशनल सोशलिस्ट मूवमेंट है उसके साथ भी काम करती है, तो लोकल अवाम की सपोर्ट थी, यहाँ की इंटेलिजेंसिया की सपोर्ट थी, और दुनिया से जो जमहूरियत और सोशलिस्ट निज़ाम को आगे लेकर जाने वाली ताकतें हैं, कुव्वतें हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की कि ये पार्टी जो है कोई अच्छी पार्टी बने और अपने मुल्क में जमहूरी निज़ाम को इस्टेब्लिश करे, आवाम की खिदमत करे। मेरे ख्याल में आपके अगले सवालात वही होंगे कि पीपल्स पार्टी ने क्या आवाम की खिदमत की, तो उस पर अलग हम करेंगे कि क्या वर्स्ट हालात, जो लोग इनको वोट देते हैं उन्हीं लोगों को पीपल्स पार्टी ने भूखा, गरीब,
بیمار اور لاچار کر کے پیپلز پارٹی نے رکھا ہے ان 15 سالوں میں. اچھا، آپ نے بڑی ایک میرے لیے یہ یونیک بات ہے اور نئی بات ہے جو آپ نے اس ڈائمنشن کو آپ نے شیئر کیا، وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی گورننس کی پارٹی نہیں ہے. اور یہ میرے لیے ایک نئی چیز ہے، اور اس کی ہمیں ملتی ہے اپنا گراؤنڈ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی جو ایویڈنس بھی ہمیں ملتی ہے کہ ان کی جو گورننس ہے وہ بہت پور رہی ہے. ذرا مجھے یہ بتائیے کہ اگر وہ گورننس کی پارٹی نہیں ہے تو کیا سندھ کے لوگوں میں گورننس میٹر نہیں کرتی، یا پھر ان کے لیے گورننس کی کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے؟ یہ صرف پالیسی نہیں ہے، یہ ایک صرف اس طرح نہیں کہ کسی کو کرسی پہ بیٹھا دو. اس طرح ہے کہ یہ کرسی پہ مطلب نو چیئر سروسز، یہ کانسیپٹ آ رہا ہے. چیئر سروسز مین کہ پولیس والے صبح کو آئیں گے، تھانے پہ بیٹھیں گے، شام کو کھانا کھائیں گے، چائے پی کے چلے جائیں گے. نو چیئر مین کہ کرمنل سے بچانا ہے. کرمنل تھانے پہ نہیں آتے ہیں، کرمنل روڈ پہ ہوتے ہیں. تو پولیس والوں کا کام ہے حاضری لگا کے سیدھا اپنے روڈ پہ چلا جائے اور عوام کی حفاظت کرے. نو چیئر سروس. اسی طرح ایک ناظم ہے، اس کا یہ چیئرمین اب جو ہے اس کا یہ کام ہے نو چیئر سروس. نو چیئر سروس کے چیئرمین صاحب یونین کاؤنسل کے، ٹاؤن کمیٹی کے، میونسپل کمیٹی کے، جو بھی آپ کہہ لیں، اس کا یہ کام نہیں ہے کہ صبح گھر سے اٹھے آ کے چیئر پہ بیٹھے آرڈر کرے، چائے پیے، کھانا کھائے اور گھر چلے جائے. نو. ہمارے میونسپل کے چیئرمین کا کام ہے صفائی کروانا، اس کا کام ہے گٹر صاف کروانا، اس کا کام ہے پانی، جہاں جہاں پانی کی، جس طرح کراچی میں ان کو پانی کے پاور بھی ہمارے جو ہیں اب میئر کو دے دیے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آئیں اور اپنے گھر سے دیکھنا شروع کرے کہ صفائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، عملہ حاضر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یہ کچرا یہاں سے اٹھائے یا نہیں اٹھائے. نو چیئر. اگر بیٹھے گا تو بیٹھا رہے گا، اس کو جو ہے نا وہ ڈائبیٹک ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا. بلڈ پریشر، آپ دیکھیں جتنے یہ لوگ ہیں بیٹھنے والے آفسوں میں، سارے بیمار ہیں. ساروں نے مطلب مل کے لوٹا ہے اور اپنا جو انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے، اور نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے جو ہے نا مسائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اسی طرح ایک جو ہے وہ ٹیچر ہے ان کا، تو میک شور کہ وہ ٹیچر جو ہے وہ آتا ہے اسکول میں، پڑھاتا ہے یا نہیں پڑھاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس میں ایک الگ پھر ڈیبیٹ ہے کہ ہمارے پرائیویٹ کے ٹیچر جو ہیں وہ 15,000 پہ جاب کرتے ہیں، لیکن جو گورنمنٹ کا ٹیچر ہے وہ 1.5 لاکھ پہ بھی نہیں پڑھاتا ہے. یہ پھر ہم الگ ڈیبیٹ کریں گے. لیکن یہ سارا جو وہ بیٹھا ہوا ہے تعلقہ ایجوکیشن آفیسر، جو بیٹھا ہوا ہے آپ کا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، جب تک وہ اس سے آدھی تنخواہ نہیں لے گا تو اس کو الاؤ نہیں کرے گا چھٹی، اس کو گھوسٹ ٹیچر بننے نہیں دے گا. جو گھوسٹ ٹیچر بنتے ہیں، جو ٹیچر ویزا پہ چلے جاتے ہیں، ویزا پہ یعنی جو ٹیچر بیٹھا ہوا ہے دبئی میں، سعودی میں، اور اس کی تنخواہ یہاں سے نکلتی ہے، یا وہ آتا ہی نہیں ہے، پہلی تاریخ کو جا کے تنخواہ لیتا ہے، تو وہ آدھی تنخواہ اوپر دیتا ہے، تبھی اس کو یہ اجازت ملتی ہے. تو یہ جو اچھا وہ جو پھر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر بیٹھا ہے، وہ جیالوں کو اپنا آدھی کمائی ادھر پہنچا دے گا. تو آپ دیکھیں کہ ان کرپٹ آفیسروں کے ساتھ جو جیالہ صدر ہے یونین کاؤنسل کا، وارڈ کا پریزیڈنٹ ہے، ان کے پاس بھی ماشاءاللہ گاڑیاں، بڑے بڑے جو ہے وہ گھر اور پیسہ اور پارٹیاں اور مطلب شباب کباب ساری آپ دیکھیں کہ وہ جیالے اس میں ہو گئے ہیں. کہ گورننس جو ہے وہ ایک سائنس ہے، گورننس ایک سروس ہے، گورننس ایک خدمت ہے. گورنر بیٹھنے کا نام نہیں ہے، گورننس آرام کا نام نہیں ہے، گورننس احتجاج اور مزاحمت سے زیادہ امپارٹنٹ ہے. وہاں آپ کو پولیس والے احتجاج میں لاٹیاں ماریں گے، آپ بھوکے رہیں گے. آپ کو گورننس میں آ کے آپ نے
اتنی محنت کرنی ہے جتنی آپ ایز اے ورکر نہیں کرتے ہیں، تبھی جا کے آپ کی جو ہے نا وہ خدمت ہوگی، تبھی جا کے اس میں بہت قربانی ہے. یعنی نو چیئر کا جو میں کانسیپٹ دے رہا ہوں، دنیا میں یہ کانسیپٹ آ رہا ہے کہ آفیسروں کو کرسی نہ دو، ٹیبل نہ دو، اس کے بغیر اس کو میدان میں اتارو، ان سے کام لو. تو یہی پیپلز پارٹی کو کرنا ہوگا، جو ان سے میرے خیال میں ان کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ عوام کی خدمت کس طرح ہوتی ہے. کہ وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ان سے ووٹ لیا جاتا ہے، ان کو ریٹرن میں کچھ نہیں دیا جاتا ہے. اچھا، یہ آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ کیونکہ ان کے یہ ذہن میں بھی شاید نہیں ہے، اسی لیے یہ کام نہیں کر رہے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے، جیسے آپ نے کہا، اس کی بھی ہمیں ایویڈنس ملتی ہے کہ انہوں نے انسٹیٹیوشنز تو بہت بنائے، ادارے تو بہت بنائے، لیکن وہ ادارے اپنی سروس دینے میں ناکام رہے. جیسے ایجوکیشنز کے بہت سارے ادارے، یونیورسٹیاں بنائی، لیکن وہ کوالٹی کی ایجوکیشن نہیں ہے، وہ ہمارے پاس کوالٹی کی فیکلٹی نہیں ہے، وہ ہمارے پاس جو ایجوکیشن ریسرچ کے لیے جو فیسلٹیز ہیں وہ نہیں ہے. تو ادارے تو انہوں نے جیسے اسپتالیں بھی بنا دی، لیکن وہ سروس جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. تو میں آپ سے صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، جب یہ اتنی پیتھیٹک ان کی گورننس ہے، تو اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی کو سندھ میں ووٹ پڑتے ہیں، کوئی اس کی سبسٹیٹیوٹ کو الٹرنیٹ یا کوئی دوسرے لوگ اٹھ کھڑے ہو کر ان سے احتجاج کیوں نہیں کرتے، یا کوئی اور پارٹی کیوں نہیں بناتے؟ اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو منظور صاحب؟ نہیں رہے تو صرف، بلکہ جو بنے بنائے ادارے تھے ان کو بھی تباہ کر دیا. یہ اوورآل پاکستان کا ایک کلچر ہے کہ ہمیں جو ہے برٹش راج سے بہت اسٹیبلشڈ ریلوے ملی، پاکستان نے اس کو تباہ کر دیا، جبکہ دنیا جو ہے وہ بلٹ ٹرین پہ پہنچ گئی ہے. ہمیں ٹرام ملے تو ہم چنکی پہ آ گئے، جبکہ دنیا جو ہے شہروں میں بڑا میٹرو اور انڈر گراؤنڈ ٹرام سسٹم چل رہے ہیں. دنیا کے بہت سے اچھے شہروں میں دیکھیں، مطلب آپ یو ایس اے میں دیکھیں، جتنے شہر ہیں، تو ان کی جو اچھا ان کے مطلب اوپر ماس ٹرانزٹ سسٹم ہیں، تو انڈر گراؤنڈ ان کے جو ہیں وہ ٹرین سسٹم ہیں، جس میں آرام سے انگریزوں نے جو بنا کے دیا تھا. تو ہم ایون جب میں چھوٹا تھا تو ہماری وارہ براج جو ویسٹرن موسٹ کینال سسٹم ہے سکھر بیراج کا، وہ انگریز زمانے کے اتنے درخت کے، مجھے یاد ہے کہ اس پہ ہم چلتے تھے، چھاؤں چھاؤں ہوتا تھا. وہ اس انگریز دور کے درخت لگے ہوئے تھے، ٹالی کے، ببر کے، اور بہت سے مطلب درخت، وہ ایک بھی درخت نہیں بچا. اچھا، اس کی جو کھدائی ہوتی تھی سالانہ، وہ ایک جو ایس او پیز ہیں ایریگیشن کے، وہ سالانہ کیا 10 سال میں صفائی بھی نہیں مطلب ہوتی ہے. اور کینال سسٹم تباہ ہے، ایریگیشن سسٹم تباہ ہے. آپ کے جو ایجوکیشن سسٹم انگریزوں سے ورثے میں ملا تھا، اگر اسی کو یہ چلاتے آتے تو بہت اچھا تھا. اس وقت تھوڑے اسکول ہوتے تھے، بہت سے اچھے لوگ پڑھ کے نکلتے تھے. تو دیکھیں، جو بنے بنائے انسٹیٹیوشن تھے وہ تباہ ہو گئے. پھر انہوں نے جو انسٹیٹیوشن بنائے، وہ بنائے ایسے کہ یعنی وہاں جو آفیسر لگیں گے ان کے لیے تنخواہ کے لیے جو انسٹیٹیوشن بنے تھے. کانسیپٹ یہ ہے کہ صحیح مجھے پٹرا کی نوکری تو نہیں شد، جو بہتار وڈیرا جو ہے وہ اس کو نوکری دے دے گا، وہ اس کے آتا بھی ہے یا نہیں آتا ہے، تو وہ کیسے اس انسٹیٹیوشن کو چلائے گا؟ وہ کیسے جو ہے وہ بس وہ تنخواہ دینے کے لیے ہیں، لیکن عوام کی خدمت کوئی نہیں ہو رہی ہے. آپ زیادہ تر میجارٹی ہاسپٹلس میں جاؤ، آپ کو پین کلر تک ٹیبلٹ نہیں ملے گی. یعنی شہر والی گولی، مطلب جو ہے عام آدمی تو یہی کہتا ہے نا، سر درد ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، تو وہ بیچارہ کہتا ہے کوئی شہر والی گولی ہمیں مل جائے، تو وہ تک آپ کو نہیں ملے گی. اس پیپلز پارٹی کی حکومت میں تالے لگے ہوئے ہیں، مطلب بہت سے ہزاروں اسکول بند ہیں. آپ کو پتا ہے، آپ نے اس فیلڈ میں میرے ساتھ جو ہے وہ خدمت کی ہے، کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے ایجوکیشن کا کیا کس طرح بیڑا غرق ہے. تو اصل میں یہ اولڈ اسٹائل ہیں. ان کے ذہن میں مطلب یہ ہے کہ اوتاق رچی بسی رہے، ہم کاٹن کے کپڑے پہن کے صبح کو آئیں، اور نوکر چاکر جو ہیں ادھر ادھر سے سائیں بطار بابا خوش آئے ٹھیک آئے بس. یہ اولڈ اسٹائل ایک ان کا ہے. ان کو یہ نہیں ہے کہ یہ جو بچے ہمارے ارد گرد ہیں ان کو اسپیس میں جانا ہے. یہ جو بچے ہیں مطلب ان کو ایسٹرونیٹ بننا ہے. یہ جو بچے ہیں مطلب ان کو
بہت بڑا مطلب اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایکسپرٹ بننا ہے. یہ جو ہمارے ارد گرد بچے ہیں انہی میں سے ہی جنرل کرنل بنیں گے, انہی میں سے ہی ڈاکٹر پروفیشنل بنیں گے, انہی میں سے ہی جو ہے سائنسدان بنیں گے, آئنسٹائن بنیں گے. مطلب میرے ذہن میں آئی ڈونٹ نو, ہم تو چھوٹے آدمی ہیں لیکن میرے ذہن میں آتا ہے کہ مجھے دو تو میں ان میں سے آئنسٹائن پیدا کر دوں گا. میری ایک مطلب یہ ہے کہ میں کس طرح ان بچوں کو میں مقصد میرے پاس اگر وسائل ہیں, آپ کے پاس وسائل ہوں تو کبھی خیال آپ کو بھی آتا ہوگا یہ خواب ماجد صاحب کہ یہ جو بچے ہیں مطلب ننگے پاؤں یہ گھوم رہے ہیں ادھر ادھر, انہی میں سے ہی بہت بڑے ایلن مسک اور بہت بڑے جو ہے بل گیٹس اور بہت بڑے جو ہے کامیاب بچے بن سکتے ہیں. یہ ایٹ لیسٹ جو ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں بھوتار وڈیرا اولڈ اسٹائل بیٹھا ہوا ہے, پرانا سائیں بابا, بس کچھ کاٹن کا کپڑا ہو, صبح اٹھے بس چائے ملے, وہ اس نے تعریف کر دی, اس نے چمچا گیری کر دی, وہ واٹھے آئیں گے صبح کو, ان سے بیٹھیں گے جائیں گے. یہ کلچر اب ہر جگہ, اپنے ادھر میپوکا سے جا کے ہمارے اتر میں تو زیادہ ہی ہے, تھوڑا سا ٹرائبل ہے قمر شلا کوٹ میں, تو یہی کلچر نے, اولڈ اسٹائل کلچر نے پیپلز پارٹی کو ایک ایسی پارٹی بنا دیا ہے جس کو آپ جلاد پارٹی کہہ دیں تو کوئی اس میں وہ کمی نہیں ہوگی. سوال تو یہی ہے نا سر, اتنی پیتھیٹک گورننس کے بعد بھی سندھ میں کوئی متبادل نہیں آ رہا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یہ اتنے کانفیڈنٹ ہے, پھر ووٹ بھی انہی کو ملتے ہیں جو بات کرتا ہے آپ جیسے ہمارے جیسے جو مڈل کلاس لوگ اگر کانٹیسٹ کرتے ہیں ان کو کوئی ووٹ نہیں دیتا, ووٹ بھی ان کو ملتے. یہ ووٹ والی فلسفی کیا ہے, ان کو کیوں ملتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا مج صاحب, اس پہ بہت لکھا گیا ہے, دانشوروں نے بہت اس پہ محنت کی ہے, تو ہم تو صافی لوگ ہیں, ایک تجزیہ کر لیتے ہیں کہ دانشوروں کی بات الگ, اور جو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی متبادل ہوتا نہیں ہے, لوگ ہوتے ہیں جو سیاست کرتے ہیں اور ایک ایکٹیویزم ہوتی ہے, ایک سرگرمیاں ہوتی ہیں, اور اس ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب ایسے کوئی جس طرح بوتل سے مطلب ایک جن نکلتا ہے, اسی طرح کوئی پارٹی نکلے گی اور پیپلز پارٹی کو مطلب ختم کر دے گی. اس طرح ہوتا نہیں ہے. یہ اپنی ان کی جو پیپلز پارٹی سے تھوڑا سا الگ سوچ رکھتے ہیں, ان کی اپنی غلط فہمی ہے, یا وہ خود اتنی محنت نہیں کرتے ہیں. اور وہ ہمیشہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو لوگ ہیں وہ کرچس کے سہارے آتے ہیں کہ کوئی ہمیں بیساکھیاں دے اور اس پہ لا کے ہمیں جو ہے اگین مسند پہ بٹھا دے. تو کچھ لوگ اس طرح انتظار کرتے ہیں کہ یہ ہمیں جو ہیں سہارا دے کے, جس طرح مطلب پیپلز پارٹی بنی تھی, دوسری پارٹیاں بنی تھی, اور بیساکھیاں لگا کے ہمیں مسند پہ بٹھا دیں. تو اس طرح جو پارٹیاں آنے کا کلچر ہے ہمارے پاس, ویسے لوگ بہت ہیں جو انتظار کرتے ہیں. اصل جو لوگ جو اگر دیکھیں نا, یہی پیپلز پارٹی ہے, اگر اس میں اچھے لوگ ہوں تو اچھی سروس ہو جائے. چلو اگر پیپلز پارٹی میں سارے مطلب ایسے مطلب جیالے آ گئے ہیں جو اولڈ اسٹائل ہیں اور ان کے پاس نیو آئیڈیاز نہیں ہیں, گورننس کی آئیڈیاز نہیں ہیں, وہ حکمرانی کو سمجھتے نہیں ہیں, تو چھوڑ دو. آپ اپنے پلیٹ فارم سے ایسے لوگ آئیں جو خدمت کریں. مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم حکومت میں رہ کے ہی خدمت کریں, حکومت سے باہر بھی ہم خدمت کریں. یہ ضرور نہیں ہے کہ حکومت میں رہ کے ہم عوام سے رابطے میں رہیں, ہم حکومت سے باہر رہ کے بھی عوام سے رابطے میں. آپ اور میں تو نوکری کرتے ہیں, 10-12 گھنٹے پھنسے رہتے ہیں, عوام کی مطلب اس میں نہیں ہے. لیکن جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم متبادل ہیں, تو آپ کو متبادل بننے کے لیے you will have to ان سے بیٹھنا ہوگا, لوگوں میں آپ نے اٹھنا ہوگا, لوگوں میں بیٹھنا ہوگا, ان سے بہت زیادہ گہرائی سے ان کو سننا ہوگا, اور ان کے جو مسائل ہیں وہ حل کرنے ہوں گے. تبھی لوگوں کا آپ میں اعتماد آئے گا اور آپ پیپلز پارٹی کا متبادل بنیں گے. یہ جو دوسری پارٹیاں ہیں ان کی اپنی کمزوریاں ہیں, اپنی خامیاں ہیں کہ وہ متبادل نہیں بنے, ایک بات. اور دوسری بات کہ میں دعویٰ سے کرتا ہوں, آپ جو ہمارے دانشور بڑے بڑے آرٹیکل لکھتے ہیں انٹیلیجنس, اس کو چھوڑ کے
میں دعوے سے کہتا ہوں کہ متبادل آج موجود ہے، کیونکہ جب ہمارا ووٹر ٹرن آؤٹ دیکھیں کہ وہ 35 زیادہ پاکستان کی تاریخ میں ہمارے مطلب ریسنٹ پاس میں کچھ حلقوں میں 54 ہوا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوا ہے. تو 30% ایوریج ہمارا ٹرن آؤٹ ہے، تو 70% لوگ ووٹ نہیں دیا. یعنی 100 میں سے 30 لوگوں نے ووٹ دیا، 100 میں سے 70 لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. ماجد صاحب یہ بات آپ سمجھیے گا اور اپنے ویور تک پہنچائیے گا ضرور. جی یہ بات تو آپ اب جو 30 جی ہاں سر اب جو 30% نے ووٹ دیا، اس میں 15% ملے جیالوں کو، 15% ملے 4 اور پارٹیز کو. ٹھیک ہے، یعنی 100 میں سے 15 لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، 85% لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ریجیکٹ کیا. اچھا، اب آتے ہیں کہ میں کیوں کہتا ہوں پیپلز پارٹی کو ریجیکٹ کیا. آپ اپنا چھوٹا سا سروے کریں، چھوٹا سا لوگوں کے پاس مطلب آفس سے نکل کے 100 لوگ پکڑو، ان سے پوچھو آپ ووٹ کس کو دیں گے. مشکل سے 5 کہیں گے کہ ہم پیپلز پارٹی کو دیں گے. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے اپنا. مطلب جب میں گاؤں جاتا ہوں کمبر شداکوٹ، میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، انہوں نے کہا وہ ایون جن کو بے نظیر کارڈ دیے وہ کہتے ہیں ہم ووٹ نہیں دیں گے، کیونکہ ہم جب مطلب بیمار ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں مطلب کوئی ایک ٹکی تک نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے، دوا تک نہیں ملتی ہے، مطلب جو بیچارے لوگ ان کے تو پیپلز پارٹی کو ایوریج پر مطلب کانسٹیچوئنسی ایک حلقے میں 100 میں سے 15 لوگ ووٹ دیتے ہیں. یہ کوئی پاپولر پارٹی بھی نہیں ہے. اب آتے ہیں کہ آپ نے پوچھا کہ لوگ ان کو جو ہے نا ووٹ کیوں دیتے ہیں. تو اب شاید آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ان کو ووٹ نہیں ملتا ہے، ان کو صرف 100 میں سے 15% ووٹ ملتا ہے. 85% لوگ اس میں سے میجارٹی لوگ ووٹ الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیتے ہیں. ان میں سے میجارٹی دوسری پارٹیوں کو ملتے ہیں. اچھا، یہ جب آتے ہیں تو کلیم کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں مطلب ایبسولوٹ میجارٹی کے ساتھ آ گئے ہیں. یہ کبھی بھی مینڈیٹ کے ان کے پاس نہیں ہے. ہمارا، آپ کا، میرا، عوام کا مینڈیٹ ان وڈیروں ان کے پاس، بھوتاروں کے پاس کبھی ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. یہ 15% جو مینڈیٹ لاتے ہیں وہ بھی چرا کے لاتے ہیں، وہ بھی مطلب کہیں 10% ٹھپے لگاتے ہیں، 5% اپنے ہاریوں سے ووٹ لیتے ہیں. پورا یہ ایک کلیم ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرواؤ، میک شور کہ ایٹ لیسٹ مطلب آپ کا جو 80% لوگ ہیں وہ آپ کے آ جائیں ووٹ دینے میں. پیپلز پارٹی آرام سے ہار جائے گی. ایک آپ جیسا مطلب ایک ان کے سامنے ایک ہاری کھڑا کر دو، وہ جیت جائے گا. ان کو پیپلز پارٹی کو کوئی ووٹ نہیں دے گا، کیونکہ عوام ہماری جو ہے وہ سچی ہے. عوام ہماری جو ہے اس کے پاس وزڈم ہے، وہ اپنے ساتھ ناانصافی کرنے والے کو کبھی ووٹ نہیں دیں گے. یہ میرا کلیم ہے کہ ہمارے عوام میں یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا ساتھی کون ہے، ہمارا دکھ سکھ میں کون ہمارے ساتھ کٹھے ہے. ایٹ لیسٹ عوام کو یہ پتا ہوتا ہے. جو وڈیرا، جو بھوتار مطلب عوام کو پولیس کے رام کرم پہ بیٹھایا ہوا ہے، ان کو بے عزت کرتا ہے، ان کو عزت نہیں دیتا ہے، وہ کبھی بھی اس کو ووٹ نہیں دیں گے. یہ ہے کہ صرف بات یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو متبادل سمجھتے ہیں وہ 70% ان لوگوں کے پاس جائیں جو پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو متبادل کہتے ہیں کہ ہم متبادل ہیں ہمیں ووٹ دو، تو بھائی آپ ان 70% لوگوں کے پاس کبھی گئے ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا ہے؟ میں کہتا ہوں آج جاؤ، کل آپ کو وہ 70% ووٹ مل جائے گا، پیپلز پارٹی ہار جائے گی اور آپ جو ہے عوام کی خدمت کے لیے میدان میں آ جائیں گے. جی آپ نے بڑا اچھا اس کو اینالائز کیا. تو سر اب